बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, दुर्दाना नजम साहिबा, फैसल हुसैन साहब और इस्माइल कासिम साहब। नाज़रीन, नवंबर को इंतहाई अहम कहा जा रहा है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है और इसी माह के आखिर में नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी इसी माह के आखिर में रावलपिंडी पहुंचेगा और लाखों अफराद इस्लामाबाद लाने का दावा भी किया जा रहा है। इस वक्त गवर्नमेंट के लिए बड़े फैसले लेने का वक्त है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अहम फैसले मुल्क में करने की बजाय लंदन पहुंचे हैं। सीनियर क़यादत भी वहां मौजूद है। लीगी कायद नवाज शरीफ से उनकी अहम मुलाकातें हो रही हैं, सलाह मशवरे किए जा रहे हैं। अहम तरीन मुलाकातों में मुबैना तौर पर यह फैसला सामने आया है कि हालात जैसे भी हों और जो भी हों, प्राइम मिनिस्टर किसी भी दबाव को कबूल नहीं करेंगे और फौरी इंतखाबात के मुतालबे को हरगिज़ तस्लीम नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज भी वीडियो लिंक के जरिए लॉन्ग मार्च की शुरा से खिताब किया है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर उन्होंने तनकीद की, अहम तैनाती पर उन्होंने कई सवालात उठाए और साथ ही उन्होंने कहा कि सज़ा याफ्ता मुजरिम मुल्क के अहम तरीन फैसले किस तरह से कर सकता है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब जो नवंबर है इंतहाई अहम कहा जा रहा है, एक तैनाती को लेकर इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है, अहम फैसलों का वक्त है ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। नवाज शरीफ से सलाह मशवरे किए जा रहे हैं। आपके ख्याल में आपके सख्त जान के पास क्या खबरें हैं? लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है? क्या अहम फैसले हो सकते हैं? और इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं कि सजा याफ्ता मुजरिम मुल्क के अहम फैसले कैसे कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है, पहली बात तो सजा याफ्ता जो बात कर रहे हैं, तो पहले भी तकरीबन मेरा ख्याल है मुशर्रफ साहब के दौर में 6-7 साल वो मुल्क से बाहर थे या जितना अरसा भी, तो फैसले सारे जद्दे से होते थे या फिर लंदन चले गए तो वहां से होते थे। आज नवाज शरीफ साहब लंदन में है और ये कोई आज पहली बार तो उनसे मुशावरत करने उनके पार्टी के लोग नहीं गए हैं। ये तो जब से वो गए हुए हैं उस वक्त से ये फैसले कर रहे हैं या उनसे मुशावरत कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी के हेड है। अदालत ने उन्हें सजा दी है या अदालत ने उनके हवाले से जो भी कहा है, वो कहते हैं कि हमारे साथ जो है वो हम इसे तस्लीम नहीं करते हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती की गई या करवाई गई। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, एक तरफ हमारे सैलाब ज़दगान है जो तकरीबन 70% पाकिस्तान का है, सर्दियाँ आ गई हैं, बीमारियाँ हैं, बुरा हाल है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च है, वो निकला हुआ है और वो 2-4 घंटे के लिए दिन में होता है, लेकिन उससे लोग तंग हैं, रास्ते बंद हैं और जो लोगों की और महंगाई और बाकी चीजें, ये सारी चीजें हमारे सामने है। हमारी क़यादत को सियासी हो या मजहबी, ये सोचना चाहिए कि जो 70% सैलाब ज़दगान हमारे 70% पाकिस्तान सैलाब ज़दा इलाकों में है और उनका वो क्या पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो इनके वोटर नहीं है? क्या वो इनको इक़्तिदार में आने के लिए उनके वोट की जरूरत नहीं पड़ती है? उसका भी कोई सोच ले, उनका भी कोई गौर व फिक्र कर ले कि वो भी हमारे अपने हैं। वहाँ भी मुशावरत से चीजों को जो है हल करना होगा। इस अंदाज से जो हमारे मसाइल चल रहे हैं, इस तरह जत्थों और जुलूसों और धरनों, बाजी में भी हमारा यही मौक़िफ़ था। मैंने हमेशा ये कहा कि इससे मसाइल ना हल हो सकते हैं ना होंगे, वरना फिर ये पार्लिमान वगैरह, ये जमहूरियत, ये आयन कानून, इसको एक तरफ रख दे, ऐलान कर दे, जो पार्लियामेंट में के सामने बड़ा जत्था लेके चला जाए, बड़ा अवामी इज्तिमा कर ले, उसको आप हुकूमत दे दें। तो ये सारे मसाइल का हल ये है कि थोड़ा सा जो है जज्बात से और इनाओं से हट के बैठे और बैठकर मामलात को हल करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। जी, इस पर हम आगे चलकर भी बात करेंगे कि क्या जिस तरह आप कह रहे हैं कि अनाओं को ख़त्म करके एक साथ बैठें, क्या वाकई सियासी जमातें बैठेंगी या नहीं? अयाज खान साहब, सैलाब ज़दगान की जिस तरह हाफिज़ ताहिर साहब बात कर रहे थे, वाकई हम उसको भूल गए हैं। अब ये जिस तरह इमरान खान साहब भी सवाल उठा रहे हैं कि अब एक सज़ा याफ्ता मुजरिम मुल्क के अहम तरीन फैसले किस तरह से कर सकता है, आप समझते हैं ये जो लंदन में इस वक्त फैसले हो रहे हैं, उनकी मुल्की सियासत के ज़ाहिर फैसले हैं जो लंदन महवर बना हुआ है, क्या अहमियत है आपके ख्याल में उनकी? मैंने बहुत पहले कहा था कि ये जब फैसले सारे लंदन में करने हैं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस वहाँ शिफ्ट कर लेना चाहिए, इसमें हर्ज कोई नहीं है। ज़ाहिर है जब आपने हर चीज़ पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि फैसले तो कायद ने करने हैं ना, जब कायद हैं तो फिर और कोई हो नहीं सकता।
تھریٹیکلی عمران خان صاحب بات ٹھیک کرتے ہیں, سزا ہوئی بھی ہے نواز شریف صاحب کو, اس کے باوجود ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی جاری ہو جاتا ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ سزا ختم کراتے پھر جاری کرتے, لیکن یہاں آپ کو پتہ ہے نا اس ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے, وہ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ سب کو پہلے دن سے معلوم تھا کہ جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بھی بن رہے تھے اور یہ نو کانفیڈنس موشن سے پہلے بھی, جب تک قائد نے وہ گو ہیڈ نہیں دیا باتیں آگے نہیں بڑھی. اب جو اہم ترین فیصلہ جس پہ نظریں ہیں, اور کل آپ کو یاد ہوگا جو ISPR کی پریس ریلیز آئی تھی کہ الوداعی دورے جناب باجوہ نے شروع کر دیے ہیں. جی دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی بھی وہ لگ رہا تھا کہ شاید ایمبیگوٹی ختم ہو گئی ہے, مجھے نہیں لگتا ختم ہوئی ہے ابھی بھی. میں جو میرے پاس جو خبر کہہ لیں یا انفارمیشن کہہ لیں ایکسٹینشن کیا بات کہ ابھی بھی ایکسٹینشن کے چانسز آپ ان کو رد نہیں کر سکتی ہیں. اور ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی ہے, ٹرینڈ کو چھوڑ کے میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مجھے روایت جو میرے علم میں رہی ہے بطور جرنلسٹ ہمیشہ سے, کیونکہ جب وہ الوداعی دورے شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ الوداعی دورے ہی کہلاتے ہیں, لیکن آج ISPR کی پریس ریلیز سے جو ملتان گیریزن کا دورہ اس میں سے الوداعی غائب ہے. تو آبویسلی کچھ چیزیں ظاہر ہے اس ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کرنے ہیں, وہ قائد اگر رکے ہوئے ہیں, لیکن فیصلہ جو بھی ہوگا ابھی فوری اس کا اعلان نہیں ہوگا. ظاہر ہے وہ ٹائم لگے گا, آخر میں جا کے کوئی چیزیں ہوں گی. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھیں جتنے, کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ اپنی مرضی کا اس لیے آرمی چیف لانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کی چوری بچ سکے اور معاملات ہیں. وہ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے 4 آرمی چیف لگا کے دیکھ لیا, مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور واقعی اس کا فائدہ ہوتا نہیں ہے. اگر آپ غور کریں, یہ صرف آرمی چیف کا فیصلہ نہیں ہوتا, یہ ایک ادارے کا فیصلہ ہوتا ہے, اور ادارہ جب ایک فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ آرمی چیف کو عمل کرنا پڑتا ہے. تو اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو ہیڈ ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, اس کی سے بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ نظر انداز نہیں کر سکتا. جیسے پرائم منسٹر اپنے وہ جو بہت اس کے امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ تو نظر انداز نہیں کر سکتا. کسی وقت وہ ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میرا فیصلہ یہی ہوگا, لیکن موسٹ آف دا ٹائم وہ اس کو ان کی ماننا پڑتی ہے. تو اس لیے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ابھی چیزیں فائنل نہیں ہوئی. صحیح. فیصل صاحب, آپ کے خیال میں جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی معاملات فائنل نہیں ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نومبر کا مہینہ انتہائی اہم ہے بہت سارے معاملات میں. ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بھی ہے, وہ آ رہا ہے, جس میں ظاہر ہے عمران خان صاحب کی طرف لوگوں نے کہا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا اہم فیصلے ہو سکتے ہیں؟ اس وقت ملک میں بہت سے مسائل ہیں, ایک عام آدمی کے بہت سے ایشو ہیں. مہنگائی تو حل نہیں کر سکے ہمارے حکمران, لیکن اس وقت لندن میں بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی کے مسائل حل کرنے کی بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے وہاں؟ نومبر سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ اکتوبر کا مہینہ اہم ہے, اس سے پہلے کہا جا رہا تھا ستمبر کا مہینہ امپورٹنٹ ہے. اس سے تو یہ تو اس ملک میں تو ہر مہینہ اور ہر دن اور ہر ہفتہ ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. رمضان آتے ہیں تو کہا جاتا ہے رمضان کے بعد جو ہے وہ اہم ہے, پھر بقرعید, تو یا تو ایسے ہی چلتا ہے. تو اس بات کو تو آپ چھوڑیں. دنیا کو اپنے سرونگ آرمی چیف کا نام نہیں پتا ہوتا. امریکہ کے عوام کی اکثریت کو نہیں پتا ہوگا اس کے آرمی چیف کا نام کیا, بھارت کے عوام کی اکثریت کو نہیں پتا ہو, دنیا میں نہیں پتا. ہم میڈیا پہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ نمبر 1 پہ آرمی چیف یہ بن سکتے ہیں, نمبر 2 پہ یہ بن سکتے ہیں, 5, 6, 7, 8 ناموں پہ جو ہے ہمارے یہاں ڈیبیٹ چل رہی ہے میڈیا کے اندر. اور آخر میں ہم نے بھی بولنا ہے کہ ملک کے استحکام اور مفاد کے لیے بہترین فیصلہ ہوا ہے. یہ جو ڈیبیٹ ہے نا, یہ ڈیبیٹ بلا وجہ کی, یہ ڈیبیٹ ہونی نہیں چاہیے. اچھا, اس وقت تقرری کو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے متنازع بنایا, اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ کوئی ایسا آرمی چیف نہ لگ جائے جو جمہوریت کے خلاف سازش کرے, کوئی پاکستان کا دشمن نہ نکلے. کوئی آرمی چیف کے لیے کوئی اخبار میں اشتہار تو نہیں آتا. آرمی چیف تو سینیرٹی کی بنیاد پہ لگتا ہے. تو یہ وزیر اعظم صاحب کا فیصلہ ہے, وزیر اعظم صاحب کو کرنا چاہیے. لیکن وزیر اعظم صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو صرف پروٹوکول کے وزیر اعظم ہیں, وہ تو سارے فیصلے کے لیے جو ہے وہ لندن کے محتاج ہیں. لندن میں جا کے جس طرح یہ فیصلے ہو رہے ہیں نا, یہ سوچ اور یہ حالات جو ہے نا وہ عمران خان کے بیانیے کو نا تقویت دیتے ہیں. آج عمران صاحب کی تقریر ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ جب فیصلے آپ نے لندن میں کرنے, ایک ایسے آدمی سے انتہائی اہم نوعیت کی منظوری لینی ہے جو اپنی گرفتاری کے خوف سے پاکستان نہیں آ سکتے, جو عدالتی فیصلوں کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکتے,
وہ پاکستان میں انتہائی اہم نوعیت کے جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں. اچھا آپ اس بات کو دیکھیں, ہمیں مسلم لیگ اور حکومت لندن میں تو نظر آتی ہے, یقین کرے اس حکومت کا اور اس حکمران جماعت مسلم لیگ کا آپ کو پاکستان میں موجود نظر نہیں آ رہا. نہ آپ کو مسلم لیگ نظر آ رہی ہے, نہ آپ کو حکومت نظر آ رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نے تو ہاتھ اٹھا دیے اور اپنی شکست مان لی, حکومت نے بھی اور مسلم لیگ نے بھی, اور اسٹیبلشمنٹ سے کے پیچھے چھپ گئے ہیں, ان کے کندھوں پر بیٹھ گئے ہیں کہ تم ہی جو ہے وہ ہمیں عمران خان سے بچاؤ, تم ہی ہمیں عمران خان سے جو ہے بچا سکتے ہو, اس نے تو ہمیں کسی قابل چھوڑا نہیں ہے, اور اگر آپ نے ہم پہ سے دست شفقت ہٹا لیا یا آپ نے ان پہ دست شفقت رکھ دیا تو پھر تو سمجھ لیں کہ ہمارا بالکل ہی جو ہے وہ بوریا بستری نمٹ جائے گا. لیکن مسلم لیگ کی جو تاریخ ہے, انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہاتھ کیا ہے, لیکن اب مسلم لیگ کے پاس بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ کرنے کا آپشن نہیں ہے. اگر انہوں نے اب یہ کوشش کی تو اسٹیبلشمنٹ نے ایسا دھوبی پٹکا مارنا ہے نا اس مسلم لیگ کو, یہ 8-10 سال تک جو ہے نا اٹھ نہیں سکیں گے. اس وقت مسلم لیگ کو چاہیے کہ سیاسی طور پہ اپنے عمران خان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے, لیکن نہیں کر پا رہے, اعتماد کھو چکے ہیں. اس وقت مسلم لیگ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا اعتماد کھو چکی ہے, اور اس کا جو اول و آخر قبلہ جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کی جو مرادوں کی منزل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ اپنے آپ کو اس نے مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پر ڈال دیا ہے کہ تم ہی ہمیں جو ہے اس بچا سکتے ہو. مطلب موجودہ بحران سے نکلنے کے پاس ہمارے پاس کوئی سبیل نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں, صرف اندھیرا ہے ہر طرف. لیکن یہ سیاست کرنے کا انداز نہیں ہے. اتنے شکست خوردہ انداز میں اگر آپ سیاست کریں گے تو آپ کو مستقبل میں بھی سیاست ہی ملے گی, آپ مستقبل میں بھی آپ کو جو ہے وہ شکست ہی ملے گی. اگر آپ کو عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے, دیکھیں اس وقت ایک اہم بات یہ کہ جب بھی عمران خان کی حکومت تھی, اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ کرتا تھا مسلم لیگ کی طرف سے یا اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے, تو تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ونگ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا. آج اسٹیبلشمنٹ کو اپنی جنگ تنہا لڑنی پڑ رہی ہے. آج کوئی سیاسی جماعت جو ہے باشمول موجودہ حکومت مسلم لیگ کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے, یہ مسلم لیگ کو بھی سوچنا ہوگا کہ انہیں اتنی شکت ہی نہیں رہی کہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے بازو بن سکے. بالکل جو ہے وہ ایک صحیح ہے فیصل صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس وقت نون لیگ کی حکومت تو نہیں ہے, پی ڈی ایم کی ہے, 11 جماعتوں کی ہے, اور پرائم منسٹر بیچارے کیا کریں, لندن جانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. پریشر میں 1100 جماعتیں, کوئی ایسی جماعت ہی نہیں ہے شامل, کراچی جا سکتے تھے لیکن بہرحال انہوں نے لندن جانا زیادہ مناسب سمجھا. جی دردانہ نجم صاحبہ, اب ظاہر ہے بہت سے فیصلے لندن میں جو ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی ہیں ان میں نواز شریف کی واپسی بھی ہے. ذرائع کی مطلب خود کہہ رہے ہیں ہم لوگ, ذرائع کے مطابق نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, میں تو ذرائع کوٹ کروں گی. نون لیگ کو ایکٹیو جس کی بات کوٹ کر سکتی فیصل صاحب, میں کوٹ کرنے لگی ہوں, فیصل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ظاہر نون لیگ تو اس طرح سے شکست خوردہ ہے ہی نہیں, اب نون لیگ کو ایکٹیو ہونے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کے خیال میں کیا اہم فیصلے ہیں جو لندن میں ہو سکتے ہیں, ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمیں تو ایک ہی فیصلے کا پتہ ہے جس پہ ہم لوگ پچھلے 15 منٹ سے اس پروگرام پہ بھی بات کر رہے ہیں, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے موضوع کو ہم نے متنازع بنا دیا ہے جو اتنا پریسٹیجیس ہے اور جس کے ساتھ دنیا کا ہر ملک جو ہے اس کی جو سیفٹی ہے اور سیکیورٹی ہے وہ اس سے منسلک ہوتی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جو پورا سسٹم ہے, دیکھیں عمران خان نے اور کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, ایک چیز تو کیا ہے نا کہ سب کو ایکسپوز کر دیا, سب کو ایکسپوز کر دیا. کہاں آپ, ہم بالکل کلیئر ہیں کون سا ادارہ کہاں کھڑا ہے, کس طرح سے, کیا اس کی قابلیت ہے, کیا اس کا مطلب اس کی اسٹرینتھ ہے. درست طریقے سے ایکسپوز کیا ہے, نہیں یہ درست طریقے سے ہی ایکسپوز کرنا ہوتا ہے نا. دیکھیں اگر جوڈیشری جس طرح سے بیہیو کر رہی ہے اسی طرح سے عمران خان نے ان کو بتایا ہے کہ جی جوڈیشری ایسے بیہیو کرنا چاہیے, لیکن لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو. دیکھیں ہماری جو عوام ہے نا وہ ابھی بھی عمران خان کا ایک کریڈٹ ہے کہ اس نے بہت اویئرنیس دی ہے لوگوں کو. دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے which is 70% below 35 years of age, ہم ان کو سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ وہی عوام ہے جن کو کچھ پتہ نہیں ہے. آج کل تو آپ اگر کبھی سوشل میڈیا یا آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں, جاب سرچ کریں, تو وہاں تو یہ تک بات ہوتی ہے کہ جی آپ کو پڑھے لکھے ہونے کی بھی اتنا ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یہ سکلز ہیں تو you are good enough to earn this much amount of money. تو یہ دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے, اور ہم لوگ دیکھیں اتنی بدقسمتی ہے کہ آپ مطلب 30-40 سال کی اگر آپ پیچھے کی ہسٹری دیکھ لیں تو the same script is going on. مطلب
दिस इज़ रियली रिडिकुलस. आपने पूरे मुल्क का तमाशा बना दिया हुआ है. पूरा सिस्टम जो है, कोई अदारा काम नहीं कर रहा. अस्पतालों में जाकर देखिए अगर अस्पतालों के लिए अदारे बने हुए हैं जो वहाँ क्वालिटी को मेंटेन करते हैं. अगर अस्पतालों में देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर आपको क्वालिटी दे रहा है तो दैट्स नॉट ए बिग डील. वो तो एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, उन्होंने तो क्वालिटी देनी है, अदरवाइज कस्टमर उनको पैसे नहीं देगा. लेकिन आपके जो सरकारी, जैसे अभी ताहिर अशरफी साहब कह रहे थे, अब पूरा मुल्क आपका डूबा हुआ है और किसी को कोई होश ही नहीं है, इवन इंक्लूडिंग पीटीआई. लेकिन पीटीआई का मसला ये है कि दे हैव नथिंग एल्स टू डू. उनको पता है कि अगर इख्तियार था तब भी उन्होंने उस तरह से सिस्टम नहीं. इमरान खान साहब बाहर की एग्जांपल जरूर देते रहे हैं, लेकिन सिस्टम तो वो भी नहीं बना. क्या ये सारे इमरान खान साहब से ये बिल्कुल गिला है. देखिए इमरान खान साहब क्या करने आए थे, वो स्टेटस को के खिलाफ बात करते थे. हम जो लोग भी ये चाह रहे थे वो चैलेंज कर रहे थे स्टेटस को, और उस वक्त हमने भी ये कहा था कि व्हाट द हेल इज गोइंग अराउंड. आप तो स्टेटस को के साथ जाके खड़े हो गए हैं. और उस वक्त ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कोई प्राइम मिनिस्टर है, उस वक्त लगता था कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर है जो आता है, बस ठीक है, लोगों को गरमाता है और चला जाता है. और आज इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि जी मैं फैसले नहीं कर सकता था. ओके, अगर आप फैसले नहीं कर सकते थे और अगर आपने कहीं जहन में ये सोचा था, आपके सबकॉन्शियस माइंड में था कि ठीक है जी ये हमारा सिलसिला ऐसे ही चल रहा है, यही पैटर्न है, लेकिन ये जो मुझे लेकर आए हैं या नहीं लेकर आए, ये मेरी सच्चाई को, मेरी करप्शन फ्री किरदार को समझेंगे और मेरी हेल्प करेंगे. अब वो यही कह रहे हैं कि जी उन्होंने मेरी बिल्कुल हेल्प ही नहीं की, उन्होंने मेरा साथ ही नहीं दिया, क्योंकि वो कहना ये चाह रहे हैं कि नोबडी इज इंटरेस्टेड कि पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो. तो दिस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट. अगर ये, और दूसरी बात ये है कि मैंने पिछले भी आपके प्रोग्राम में ये रिक्वेस्ट की थी, ISPR को एक स्टैंड लेना चाहिए कि आर्मी चीफ के बारे की तैनाती के बारे में मीडिया में गुफ्तगू होनी नहीं चाहिए. अगर वो ये स्टेप ले लें, इतनी चीज़ें देखिए, अभी इमरान खान साहब की तकरीर आ रही थी तो वो जहां उन्होंने चाहा चैनल्स नहीं चला रहे थे, म्यूट हो रहा था बार बार. आखिर कहीं ना कहीं से तो वो इंस्ट्रक्शंस आ रही है ना, चैनल क्यों करेगा, चैनल तो चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो और सबको सुने. लेकिन इफ़ दिस इज़ हैपनिंग, इतना कुछ अब हो सकता है, तो वाई नॉट आप ये इस चीज़ को, अगर आप ये एक मसला अगर आप बंद करवा दें ना, लोगों का डिस्कस करना मीडिया के ऊपर, आधी से ज़्यादा तो हमारी वैसे ही चहमगोइयाँ और जो हमारे डाउट्स हैं और हमारे जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, ये आधी से ज़्यादा दम तोड़ जाएंगी और कुछ चैनलाइज होगी सोच कोई अच्छी मुस्बत चीज़ की तरफ. सही जी. इस्माइल कासिम साहब, मामला तो बड़े गंभीर हैं, कौन किसका साथ दे रहा है, अब ये वाकई ऐसी गुत्थी है जो सुलझ नहीं सकती. आपको जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि लंदन में फैसले सजा याफ्ता मुजरिम कर रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है उन फैसलों की जो वहाँ पर हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया दुआ. देखिए इम्पॉर्टेंस तो है, लेकिन उस इम्पॉर्टेंस के मैं आपको बैकग्राउंड में लेकर जाता हूँ. आपसे मैं अगर कोई पूछे आके कि जी इस टाइम पाकिस्तान को डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें करंट सिचुएशन को, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली हम लोग क्रिपल्ड हैं, सोशल और मॉरल फैब्रिक जो है वो हमारा इन टैटर्स है, फॉरेन पॉलिसी हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, ये सारी चीज़ें होंगी. तो आप जवाब में कहते हैं फिर आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि आपका जो वज़ीर आज़म है वो क्या मैयर्स ले. आप कहते हैं मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो कोई डिसाइसिव मैयर्स ले रहे हों, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हों, जो इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसेज हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हों. फिर आप पूछते हैं लेकिन होता क्या? आप कहते हैं होता ये कि मेरा वज़ीर आज़म उठता है, लंदन जाता है, वहाँ पे एक बैठे हुए एक ऐसे शख्स है जिसको कोर्ट्स ने फ्यूजिटिव, एब्सकॉन्डर, कॉन्विक्ट और 5-6 इसके सिनोनिम्स करें गूगल और आगे जो 10-15 सारे लफ्ज आते हैं वो सारे लिख लें, क्योंकि वो साबित करना कोर्ट्स की जानिब से, मेरी तरफ से नहीं है. क्योंकि जैसे ये बात करो साथ ही वहां कहती है पीटीआई को सपोर्ट करें. नॉट एट ऑल. कोर्ट्स को फिर कोर्ट्स ने पीटीआई को सपोर्ट किया. आपने फैसले लेने थे, किसी आप नेल्सन मंडेला से तो ले नहीं रहे फैसले. आपको वजीर आजम शहबाज शरीफ के पास बड़ी क्लियर कट चॉइस थी. जिंदगी में पहली बार या वो वजीर आजम पाकिस्तान बन सकते थे या वो नवाज शरीफ के छोटे भाई रह सकते थे. उन्होंने चूज किया कि मैं नवाज शरीफ का छोटा भाई रहूंगा. तो दैट इज वेरी सैड. छोटे भाई भी हैं. नहीं, आप अंडरस्टैंड करें मैं कहना क्या चाह रहा हूं. अगर आप यहां पे बैठ के ये वाली बात करेंगे तो आगे जो बेचारी मासूम अवाम है उन तक पॉइंट नहीं मेरा समझ पाएगा. अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. लंदन के फैसले पाकिस्तान में कभी भी कबूल नहीं होंगे. वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, छोटे भाई भी हैं.
دعا دیکھیں کانٹیکسٹ. اب آپ دیکھیں یہ انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ. آپ کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھ رہی. میرا پوائنٹ ہے عوام معصوم ہے, میرا کام ہے عوام کی معصومیت کو ختم کرنا. اب میں بیوقوف کا ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا کیونکہ بڑا ڈیروگیٹری ہو جاتا ہے, ویسے تو بیوقوف بھی ہے عوام, لیکن میں معصوم کہتا ہوں کیونکہ ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے آپ نے. تو آپ وزیر اعظم تھے, اسٹینڈ لیتے, شو سم کریج یار, ڈیسیجنز لیں, خود لیں. آپ نے 9 اپریل کے بعد آپ آئے تھے نا, تو یو ہیڈ اے چانس, آپ بن سکتے تھے وزیر اعظم, لیکن آپ نہیں بنے. آپ لنڈن بھاگے جاتے ہیں, وہاں پہ پھر آپ پیسے کس کے اوپر جاتے ہیں؟ آپ ملک کا ہی ٹیکس کر رہے ہیں نا, یہ ساری چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں. میں ان کے اندر نہیں جاتا کہ فلاں کے ٹیکس پہ جا رہے ہو فلاں پہ. انڈرسٹینڈ دا سچویشن کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہی ہوں گے. ہمیں انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی چاہیے ہے, ورنہ ہم لوگ نہیں گرو کر سکتے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. بالکل. اور دیکھو اسماعیل وہ کہہ رہے تھے ہم نے فیملی نے کھانا اکٹھا کھایا, یار بڑے لوگ ہیں, یہ کوئی چھوٹا کام ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل جی, جو حالات اس وقت ہیں, اور ہمارے ایکسپرٹس بھی یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا, تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر فیصلے کرنے چاہیے اور کرنے پڑیں گے, بجائے اس کے کہ آپ اداروں کو اور ایک سسٹم جو کہ آپ لوگوں نے بنانا ہے اسی پر بار بار انگلی اٹھائی جائے. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. ہم بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسی سے کی مناسبت سے سوال ہوگا. جماعت اسلامی کے امیر ہیں سراج الحق, جنہوں نے سیاسی استحکام کے لیے 3 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی دعوت دی. ہم سوال یہ رکھیں گے, کیا تمام سیاسی جماعتیں ایک میز پر آئیں گی؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, اس وقت ملک بحرانی اور ہیجانی کیفیت میں ہے. سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے, پورا نظام جمود کا شکار ہے. گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے. مفاہمت کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. بیک ڈور رابطوں میں بھی کامیابی کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا. عمران خان صاحب لانگ مارچ کے ذریعے دباؤ بڑھا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ بھی اپنے موقف سے کسی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اس ڈیڈ لاک میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب میدان میں آئے ہیں. انہوں نے سیاسی مفاہمت کے لیے 3 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی اور کہا ہے کہ آئیں سیاست میں مداخلت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں, آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں اور انتخابی اصلاحات کے لیے مل بیٹھ کر فیصلے کریں. اسی حوالے سے ہمارا سوال ہوگا. ایاز خان صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. سیاسی محاذ آرائی کے خاتمے اور مفاہمت کے لیے جس طرح سراج الحق صاحب نے 3 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کیا, کیونکہ ہم بار بار اپنے اس پروگرام میں بھی بات کرتے رہے ہیں کہ جماعتوں کو, تمام سیاسی جماعتوں کو, اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پی ڈی ایم کہہ لیں, نون لیگ کہہ لیں, ان کو مذاکرات ڈائلاگ کی طرف آنا چاہیے. اب اس 3 نکاتی ایجنڈے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں سیاسی جماعتیں مذاکرات کی میز پر آئیں گی؟ یہ سراج الحق کون ہے؟ امیر جماعت کیا بیچتے ہیں یہ؟ آپ یہ المیہ دیکھیں اس ملک کا. دعا یہ سیلاب آتا ہے, سب سے زیادہ الخدمت کام کر رہی ہوتی ہے اور لوگ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا کام کیا الخدمت نے, لیکن جب الیکشن ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی کو ووٹ ہی کوئی نہیں دیتا. الخدمت بھی انہی کی وہ تنظیم ہے نا جو کام کر رہی ہے. یہاں مسائل اور ہیں, یہ کیوں آئیں گے میز پہ؟ دیکھیں ان کو عادت ہی نہیں ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کی. جب تک درمیان میں یہ بہت پہلے آپ کو یاد ہوگا جس دن وہ عامر وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی وہ باجوہ صاحب نے ان کو بٹھا دیا ہے کہ لیں جی آپ آپس میں طے کر لیں, تو میں نے کیا کہا تھا کہ باجوہ صاحب کے بٹھانے سے یہ نہیں بیٹھیں گے کہ جی آپ بیٹھ کے طے کر لیں, باجوہ صاحب کو خود بیٹھنا پڑے گا. یہ ان کو عادت ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر میز پہ بیٹھنے کی. یہ چونکہ ادھر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کا بھی قبلہ وہی ہے, جو اقتدار سے باہر ہوتا ہے اس کا بھی قبلہ وہی ہوتا ہے. بس نظر کرم کی دیر ہے کہ جی بس نظر کرم ہم پہ ہو جائے. وہ لاکھ کہیں گے جی ہم یہ پولیٹیکل ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن انہیں یقین آئے گا ہی نہیں. سراج الحق صاحب چونکہ معصوم آدمی ہے, انہیں یقین آ گیا, اس لیے وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں. سب چاہتے تو سب یہی ہیں کہ ان کی مداخلت نہ ہو. نہیں چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں مداخلت نہ کریں, ٹھیک, دوسرے کے کام میں آپ بالکل مداخلت کریں. کہ جب ہمیں کوئی دوسرا ستائے, ہمیں تنگ کرے, جب ہمیں اقتدار چاہیے ہو, اس کو ہٹا کے آپ ہمیں لے آئیں. اتنی مداخلت ہمارے لیے قابل قبول ہے. اس سے زیادہ مداخلت ہمیں نہیں چاہیے. جب آپ یہ کہیں گے نا کہ نہیں جی آپ ٹھیک ہے اپنی حکومت خود چلائیں, اپوزیشن سے کہیں گے کہ بھائی آپ اپنی نبیڑو, ہمیں کیوں بیچ میں ڈال رہے ہو, وہ نہیں قابل قبول. قابل قبول یہی ہے کہ بس ہماری سائیڈ پہ ہونا چاہیے. ان کو طاقت کا سرچشمہ چونکہ ہے اسٹیبلشمنٹ, اس لیے ہر پولیٹیکل پارٹی, ہر گورنمنٹ کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے. تو سراج الحق صاحب کی نیت بہت اچھی ہے, لیکن سراج صاحب I'm sorry, یہ آپ کی بات کوئی نہیں مانے گا.
جی حافظ طاہر صاحب، ابھی آپ جب پہلا سوال تھا اس میں بھی آپ بات کرتے ہیں. فیصل صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. فیصل صاحب، جس طرح ہم بار بار بات کرتے رہے ہیں اس پروگرام میں مذاکرات کی، ڈائلاگ کی، اب چونکہ یہ بھی بات کی جاتی تھی کہ درمیان میں کوئی ہو جو ان تمام سیاسی طاقتوں کو بٹھائے، اور پریزیڈنٹ صاحب کی بھی بات ہوئی لیکن پھر اس طرح سے کامیابی نہیں ملی. اب یہ جو سراج الحق صاحب نے تجویز دی ہے، آپ کو لگتا ہے سیاسی جماعتیں اب ڈائلاگ کی طرف آئیں گی؟ دیکھیں، موجودہ سیٹ اپ کو اگر آپ دیکھیں اور اس میں سے تحریک انصاف کو مائنس کر دیں تو کون سی ایسی جماعت ہے جو ایک ساتھ نہیں بیٹھی بھی؟ اگر آپ موجودہ حکومت کو دیکھ لیں تو پتہ نہیں سینکڑوں رکنی اتحاد ہے. جس جماعت کا کوئی کونسلر بھی نہیں ہے وہ بھی جو ہے وہ حکومت میں شامل ہے اور اس کو بھی کابینہ کا درجہ حاصل ہے، تو اور کس کو ساتھ بیٹھنا ہے؟ اتنا بڑا اتحاد ہے تو یا تو آپ بولتے ہیں تحریک انصاف کو ساتھ بیٹھے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے. آپ نظام تو دیں. کسی جماعت کے پاس کوئی نظام ہے اس ملک کو تبدیل کرنے کا؟ کسی کے پاس کوئی منشور جو ان کی کتابوں کے منشور ہیں؟ کبھی کسی نے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنا تو بہت دور کی بات ہے. کبھی خود بھی اپنا منشور کسی پارٹی نے پڑھا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ نیت کا اور سمت کا ہے. ان سیاسی جماعتوں کی نیت اور سمت جو ہے وہ میں، قوم، عوام، ملک نہیں ہے. یہ جو سیاست ہے نا پاکستان میں ایک بزنس ہے، ایک پیشہ ہے. تو یہ جو روٹی ہے، تو جب آپ بات کرتے ہیں ڈائلاگ کی، بیٹھ کے بات کرنے کی، تو کوئی بھی پارٹی وہ چاہتی ہے پوری روٹی میں کھاؤں، وہ ایک نوالا بھی کسی کو دینا نہیں چاہتی. اور ان سیاسی جماعتوں میں بھی خاندانی اور چند افراد کی اجارہ داری ہے. صحیح. باقی تو اس ملک میں سیاست کو آپ ایسے ہی سیاسی جماعتیں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، ان کے باقاعدہ مالکان ہیں. جو ان کا پروڈکٹ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس سے پیسہ کمانا مقصود ہے. باقی اس کو ہم اور آپ اس کو اتنی زیادہ گہرائی میں جا کے اور قوم کے اور پاکستان کے افراد میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہے قوم کیا ہے، پاکستان کیا ہے، ملک کیا ہے، قوم کے اجتماعی مفادات کیا ہے. بزنس ہے، ان کے بزنسز ہیں. اقتدار سے باہر ہوتے تو ان کا کانٹریکٹ متاثر ہو جاتا ہے. اقتدار میں آتے تو ان کا وہ کانٹریکٹ ہے. اس کو اس سے زیادہ سوچنا نہیں چاہیے ہمیں. آپ کو صحیح. حافظ طاہر صاحب، آپ کو لگتا ہے، کیونکہ آپ پہلے سوال میں بھی کہہ رہے تھے کہ اب ان کو ایک ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، اس طرف کیوں دیکھتے ہیں جس پر سب کو ہی تحفظات ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بار بار ان کی مداخلت نہیں چاہتے، تو پھر یہ تو بڑا آئیڈیل ٹائم ہے سیاسی جماعتوں کے پاس. میں ایک بات عرض کروں، یہ تحفظات صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے ہیں. یہ تحفظات ان کے بارے میں صرف اخبار میں ہیں، یہ اپنے لوگوں میں ہیں. آج اگر عمران خان صاحب کو وہ کہہ دے آئے بسم اللہ، تو عمران خان صاحب ابھی کل بہت سی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو گئی کہ میجر جنرل فیصل لطیف سے کون کس کو بھیج رہا تھا، کون ملنے جا رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، تو سارا سن لیا قوم نے. اس سے پہلے بھی قوم نے سن لیا. ڈی جی آئی کی پریس کانفرنس ہوئی. صاحب بات سیاسی جماعتوں کی آپس میں بیٹھنے کی ہو رہی ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں اس وقت بیٹھیں گی جب ان کے آپس کے مفادات ہوں گے. اگر ان کے مفادات ٹکرا رہے ہوں گے، اب عمران خان صاحب کیسے بیٹھیں گے شہباز شریف صاحب کے ساتھ؟ کیونکہ وہ تو انہیں وزیر اعظم ہی نہیں مانتے. وہ تو اب بھی کہتے ہیں میں وزیر اعظم ہوں. لیکن ابھی جو دردانہ نے بات کہی تھی، میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست بات ہے اور اس پر آئی ایس پی آر کو جو ہے توجہ کرنی چاہیے. اب تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح، لیکن بہرحال ہونا یہی چاہیے کہ یہ جو تبصرے بازی ہے اور بالخصوص جو یوٹیوب پر جتنے بھی ہیں، لگتا ایسے ہے کہ جی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کی میٹنگ بعد میں ہوتی ہے، ان کو پہلے جو ہے فیصلے بتا دیے جاتے ہیں تاکہ اعلامیہ پہنچ جاتا ہے. ان کے پاس اعلامیہ پہلے آ جاتا ہے، وہ کور کمانڈرز نے فیصلے بعد میں کرنے ہوتے ہیں. یہ اپنے اپنے مفادات ہیں. اور جس انداز سے ادارے کو یا اس وقت شخصیات کو جو زبان استعمال ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، خود بھی ان کو سوچنا چاہیے. کل جب یہ اقتدار میں ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ انہی سے کام لینا نا، انہی کے ساتھ چلنا ہے. تو آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ذرا یہ غور کرنا چاہیے سب کو اپنے اپنے طور پہ. ٹھیک ہے. دردانہ صاحبہ، سیاسی ٹکراؤ کی جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے، آپ کو معاملات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ کیا مذاکرات کی طرف کسی پوائنٹ پر یہ بڑھیں گی سیاسی جماعتیں؟ دیکھیں، سیاست وائی ڈو وی، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ فوج نہ آئے؟ ایک بات ہے، کیونکہ وہ کنفرنٹیشن ہوتی ہے نا. سیاست کا تو مطلب ہی ڈپلومیسی ہے، بات کرنا ہے، ڈائیلاگ ہے. اگر سیاسی جماعتیں یہ نہیں کر رہی، کنفرنٹیشن کر رہی ہیں، تو پھر ایکچولی دے آر ناٹ سرونگ جس کے لیے ان کو لایا گیا ہے.
ابھی جو طاہر صاحب نے بات کی ہے کہ مفادات ان کے ایک، دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کا مفاد جو ہے وہ یا مقصد ایک ہونا چاہیے. وہ کیا ہے کہ جس اپنی کانسٹیٹوئنسی یا جو ان کے جنہوں نے ریپرزینٹ جنہوں نے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجا ہے ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. وہ تو دیکھیں نا اس کام کے لیے آتے ہیں نا، نہ کہ اس لیے آتے ہیں کہ جی ہم اتنے عرصہ اقتدار میں رہے. ٹھیک ہے وہ مسائل بھی حل ہونے چاہیے. ایک مسودہ تھا جسے چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں، ٹھیک، اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے جو طے کی تھی، جس میں مسلم لیگ نون اور خاص طور پر پیپلز پارٹی نے طے یہ کی تھی کہ ہمارے جائے جو مرضی اختلافات ہو جائے ہم GHQ نہیں جائیں گے. ٹھیک، اب انہوں نے اس میں اور بہت ساری چیزیں تھیں لیکن سب سے بہترین بات یہ تھی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو زرداری صاحب نے کہہ دیا جی یہ کون سا حدیث ہے، یہ کون سی قرآن ہے جس کو ہم فالو کریں. پرابلم تو یہ ہے نا کہ ہمارے اپنے اپنے ایک کلسٹرز بنے ہوئے ہیں، پاور کلسٹرز ہیں، اور وہ پاور کلسٹرز چونکہ ایک خاص چیز کو فیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پاورفل ہوتی جا رہی ہے اور دے ڈونٹ مائنڈ. کسی بھی جگہ پر جہاں آپ نے ایک اس طرح کی کنفیوزڈ پاپولیشن، کنفیوز نیشن پیدا کرنی ہوتی ہے تو آپ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ مفاہمت کا ماحول پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا کو ضرورت ہے یہ ماحول اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ مفاہمت کی طرف جائیں. عمران خان صاحب کو بھی چاہیے جی وہ بھی لوگوں سے بات کریں. ٹھیک ہے اسماعیل قاسم صاحب، آپ کو لگتا ہے مذاکرات کریں گی کسی موڑ پر جا کر یہ سیاسی جماعتیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں، مذاکرات نہیں کریں گے یہ لوگ. دیکھیں تھیوریٹیکلی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، اپنے ڈومینز میں کام کرنے چاہیے، لیکن پریکٹیکلی اسپیسیفکلی پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں. تو آگے جا کے پریزنٹلی پاسٹ میں کہیں پہ بھی نہ ہی ہوئی ہیں، نہ ہی آگے جا کے ہوں گی. دیکھیں اپنے ہر کسی کے اپنے پیٹی انٹرسٹ ہیں اور انہیرنٹلی جیسے میں نے ریپیٹڈلی کہا سیلفش ہوتے ہیں پولیٹیشنز. یہ ویسے آپ نے اچھی ٹرم یوز کی. تو اس وجہ سے کیا کر سکتے ہیں، اور وہ بیچارے دیکھیں آپ ایک الیکشن کیمپین میں اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے تو وہ پیسہ کہیں سے واپس بھی تو پورا کرنا ہوتا ہے نا. تو پھر وہ اگر آ کے عوام کی گروتھ کی بات کرنا شروع کر دے تو پھر وہ اتنی انویسٹمنٹ کہاں گئی. اچھی بات کی ابھی کہ بزنس مین ہے اور پیسہ کما رہے کر رہے ہیں، لیکن مفاہمت والی باتیں ساری یہ باتیں یہاں پہ اچھی لگ رہی ہیں، لکھت میں اچھی لگیں گی، پریکٹیکلی ناٹ ایٹ آل، ناٹ ہیپننگ. یہاں اکٹھے بات کرنے کا مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ ان چیزوں کو ہم نے بھی نیڈ ٹو فائنڈ این الٹرنیٹیو. بالکل، اگر ہم نے اس کو انڈورس کرنا ہے کہ پاکستان نہیں آگے بڑھ سکتا، پاکستان یہ نہیں، پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان گرو کرے گا. ہمارے یہاں بہت گنجائش ہے لیکن لوگوں کو اپنا ظرف دکھانا. لیکن میں اس پہ بریک لے لیتا ہوں. سوال کراچی کے بلدیاتی الیکشن سے متعلق ہوگا جو ایک بار پھر ملتوی ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے. ہم سوال یہ رکھیں گے کہ سندھ سرکار بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ رائے لے لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کے بلدیاتی الیکشن ایک بار پھر ملتوی ہونے کا امکان ہے. محکمہ داخلہ کی رپورٹ کے بعد سندھ کابینہ نے 90 دن کی تاخیر سے الیکشن کرانے کی تجویز کو منظور کر لیا اور الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھ دیا. لیکن سندھ ہائی کورٹ نے اس پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور خبردار کیا کہ بہت ہو گیا، الیکشن کمیشن اجلاس چھوڑے، ہر صورت بلدیاتی الیکشن کرائے. 15 نومبر کو اہم اجلاس ہونا ہے جس میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. فیصل صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. اب یہ کراچی ڈویژن کے بلدیاتی الیکشن پھر ملتوی ہونے کا امکان ہے. سندھ سرکار بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں ہونے یا نہ ہونے دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو حکومت صوبائی حکومت جتنا کمزور آپاد نظام لا رہی تھی وہ کسی تبدیلی کا تو اس نے باعث بننا نہیں تھا، تو یہ نہ ہو کر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور ہو کر بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. یہ ایک وہ موضوع ہے جس پہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھے ہیں، جس طرح 18ویں ترمیم کے مسئلے پر بیٹھی تھی اور ایک پاکستان میں خودکار، خود مختار اور با اختیار بلدیاتی نظام کے لیے آئینی ترمیم کہ جس طرح قومی اسمبلی کے الیکشن نہ ہونے پہ پاکستان میں جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، آئین کو پہ حملہ ہو جاتا ہے، اسی طرح بلدیاتی الیکشن نہ ہونا بھی جو ہے وہ آئین پہ حملہ ڈکلیئر کیا جائے اور جس ملک میں پہلے بلدیاتی الیکشن ہو اور ان کو مشروط کیا جائے قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن سے. اس ملک کے مسائل کا واحد حل بھی یہی ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے ایک بہت زیادہ با اختیار ترین نظام آئے. جو اختیارات جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر جو ہے قبضے میں چلے گئے وہ اختیارات جو ہیں گلی محلوں میں چلے جائیں. اس کے علاوہ آپ 100 سال بھی اس ملک میں کرتے رہے اس ملک کو آپ مسائل سے نہیں نکال سکتے تا وقت کہ آپ ایک عام انسان کو با اختیار نہ بنا دیں. جی اسماعیل قاسم صاحب.
देखिए, थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी की बड़ी अहमियत होती है, उसको इंपॉर्टेंस को देना चाहिए। अब ये बड़े अरसे से चल रहे हैं, इसके ऊपर तो 4-5 शोज़ तो हमने ही कर लिए कि अब फिर डेट आगे चलेगी, फिर आगे डेट चलेगी। और आप जो रीजंस भी दे रहे हैं वो भी बड़े गलत से रीज़न है कि सिक्योरिटी की इशूज़ हैं। अभी जिस तरह लास्ट जो वहाँ पे हियरिंग हुई है उधर सिंध हाई कोर्ट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात वहाँ पे की गई थी कि कौन सी पुलिस है जो कि सैलाब के अंदर वहाँ पे आपकी काम कर रही है, कहाँ पे पुलिस लगी हुई है। तो ये वाले सिर्फ हेयर से इशूज़ हैं, नहीं होने चाहिए। कराएं यार, बल्दियाती इंतखाबात कराएं, बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो मेरा तो एतराज़ डिफरेंट है। मेरा एहतजाज है सिंध गवर्नमेंट, वो 3-3 महीने के लिए क्यों करते हैं यार? एक ही दफ़ा 30 साल के लिए करके फारिग करो। मजाक बनाया हुआ है जी। दुर्दाना नजम साहिबा, आप देखें, इससे आपको आप कराची को रो रही, पूरे मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे। यहाँ तक कि लाहौर की जब पिछली हुकूमत थी उन्होंने तो चलते हुए निज़ाम को लपेट दिया था बिला वजह। और फिर वो किस किस को रोए यहाँ भाई? आप एक चीज़ को प्रमोट करते हैं और फिर आकर उसको निज़ाम को लपेट देते हैं। तो दिस इज, और सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चलता है तो असल मसला है आम आदमी तक पावर नहीं जानी चाहिए। आज के एक्सपर्ट से इतना ही नाज़रीन, ख्याल रखिए, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।